अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है हुगराली का आदमखोर, और इसके मुसन्निफ़ का नाम है केनेथ एंडरसन, और ये इसका दूसरा पार्ट है और कोशिश करूँगी कि यही पार्ट आखिरी भी हो। जल्दी करो, गाड़ी पर बैठ जाओ, मैंने कहा। अभी अभी एक कदावर चीता इस रास्ते से गया है और मुमकिन है वो किसी करीबी झाड़ी में दुबका हुआ हमें देख रहा हो। गाड़ी में जुते हुए दोनों बैल सर झुकाए खड़े थे, जैसे अपनी गलती पर नादिम हो। हमारे सवार होते ही वो खुद ब खुद चल पड़े। मैंने एहतियातन टॉर्च रोशन किए रखी ताकि झाड़ियों में छुपा हुआ चीता हो तो उसकी चमकती हुई आंखें उसका राज उगल दें। टॉर्च की रोशनी में चीते या शेर की आंखें फ़ौरन दिखाई दे जाती हैं, जबकि अंधेरे में ऐसा नहीं होता। और इस अजीब बात पर मैं अक्सर हैरान होता हूँ कि इसका क्या सबब है। चीते से हमारा कोई झगड़ा ना था, इसलिए मेरा इरादा उसे ढूंढने का हरगिज़ ना था। सिर्फ एहतियातन टॉर्च रोशन कर दी थी ताकि वो हमारा ताक़ुब ना करे। चीता ऐसा अय्यार दरिंदा है कि मीलों तक दबे पांव अपने शिकार का पीछा करता है, और जब उसे यकीन हो जाता है कि उसका वार खाली ना जाएगा तब हमला करता है। अब हम यामादूदी नदी के बिल्कुल साथ साथ चल रहे थे। यहाँ जंगल बहुत घना था, इसलिए मैंने दूसरी टॉर्च भी रोशन कर दी। झाड़ियों और घास के ऊपर हज़ार पतंगे नाच रहे थे। कहीं कहीं जंगली खरगोश, चूहों और गीदड़ों की चमकती हुई सुर्ख सुर्ख आँखें नज़र आईं, जो रोशनी पड़ते ही गायब हो गईं। एक मकाम पर सांप की फुंकार और घास में सरसराने की आवाज़ भी सुनाई दी, जिसने बैलों को खौफज़दा कर दिया और वो ज़्यादा तेज़ी से दौड़ने लगे। ऊंची नीची पगडंडी पर गाड़ी के पहिए बुरी तरह उछलने लगे। बैलों की रफ्तार लम्हा बलम्हा तेज़ होती जा रही थी और ख़दशा था कि गाड़ी उलट ना जाए। और इससे पहले कि मैं बैलों को रोकने की कोशिश करूं, गाड़ी एक पुरशोर आवाज़ के साथ लुढ़कती हुई एक खड्ड में जा गिरी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ताकतवर हाथ ने फ़ज़ा में उछाल दिया है। मैंने अपने आप को नहर के घुटने घुटने गहरे दलदली पानी में पड़ा पाया। डोनाल्ड का कुछ पता ना था कि उस पर क्या गुजरी। खड्ड ज़्यादा गहरा ना था, इसलिए बैल तो कोशिश करके बाहर निकल आए, मगर गाड़ी उसमें फंसी रह गई। मैंने डोनाल्ड को आवाज़ें दी, लेकिन कोई जवाब ना मिला। मेरे कपड़े पानी और कीचड़ में लथपथ हो चुके थे। टॉर्च, तंबाकू की थैली और पाइप नहर में गिर गया था, मगर राइफ़ल बदस्तूर मेरे हाथ में थी। चंद लम्हे बाद मैंने बाईं जानिब से डोनाल्ड के किराने की आवाज़ सुनी और उधर लपका। उसका सर ज़ख्मी था और वो खड्ड के करीब पड़ा उठने की कोशिश कर रहा था। बैलगाड़ी के साथ बंधा हुआ फर्स्ट एड का थैला खोलकर मैंने उसकी मरहम पट्टी की और कपड़ों के बंडल से कपड़े निकालकर अपना लिबास तब्दील किया। मेरी बाईं कोहनी और घुटना भी दर्द कर रहा था, लेकिन मैं तकलीफ़ से बेपरवाह डोनाल्ड की देखभाल में लगा हुआ था। जब अच्छी तरह होश आ गया तो मैंने डोनाल्ड को नहर से कुछ फासले पर एक दरख्त के नीचे लिटाया, गाड़ी से बैल खोलकर अलग किए और रात उसी मकाम पर बसर करने का इरादा किया। कलाई पर बंधी हुई घड़ी सलामत थी और रात के 10:30 बजा रही थी। गोया 3 घंटों में ये दूसरा हादसा था और अभी हमने सिर्फ 4 मील का फासला तय किया था। थर्मोस से कहवे के गरम गरम घूंट पीकर और डोनाल्ड को पिलाकर ओसान बहाल हुए तो मैंने गिरदोपेश का जायज़ा लिया। इर्द गिर्द के कई दरख्तों पर बंदर लटके नज़र आए जो हैरत से हमें देख रहे थे, लेकिन सभी चुप थे, जैसे खौफज़दा। मेरी छठी हिस्स जाग उठी। कोई दरिंदा, खूंखार दरिंदा यकीनन करीब था। शायद ये वही चीता होगा या फिर शेर। बहरहाल मैंने राइफ़ल संभाल ली और डोनाल्ड को दिलासा देकर इर्द गिर्द की झाड़ियों का मुआयना करने लगा। दाएं हाथ पर नहर के परले किनारे एक छोटा सा टीला था, जो हमसे बमुश्किल 50 फुट के फासले पर होगा, और वो आवाज़ उस टीले के अकब से आई थी।
پہلے مدم، پھر تیز اور آخر میں کرب بھری گرج، جیسے درندہ سخت تکلیف میں۔ ڈیڈی شیر، ڈونلڈ چلایا اور اپنی رائفل اٹھا کر میرے برابر آ کھڑا ہوا۔ میں نے اسے درخت پر چڑھنے کا اشارہ کیا تو وہ کہنے لگا، نہیں ڈیڈی، میں اتنا کمزور نہیں ہوں، شیر پر پہلا فائر میں کروں گا۔ تم اپنا وعدہ بھول گئے؟ میں نے دبی آواز میں اسے ڈانٹا، شور نہ بچاؤ ورنہ شیر بھاگ جائے گا۔ میں کہتا ہوں درخت پر چڑھ جاؤ۔ اس نے باطل نخواستہ تعمیل کی۔ اس دوران میں شیر پھر ہررایا اور اس مرتبہ آواز اور قریب سے آئی۔ بیل خوفزدہ ہو کر ایک طرف بھاگ اٹھے اور میں ایک درخت کے تنے کے ساتھ چمٹ گیا اور 2 مرتبہ شیرنی کی آواز اپنے حلق سے نکالی۔ میرا خیال تھا کہ شیر اس آواز پر میرے قریب آ جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا اور جنگل میں گہری خاموشی چھا گئی۔ وقت چیونٹی کی رفتار سے گزرنے لگا۔ میں سانس روک کے شیر کی آواز سننے کا منتظر تھا، مگر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ مصنوعی شیرنی کی آواز سن کر چوکنا ہو گیا، اور ویسے بھی یہ موسم شیر شیرنی کے راز و نیاز کا نہ تھا۔ اپنی اس حماقت پر مجھے افسوس ہونے لگا، لیکن کیا ہو سکتا تھا؟ چاند اس وقت آسمان کے عین وسط میں آ چکا تھا اور اس کی کرنیں ٹھیک میرے اوپر پڑ رہی تھیں۔ ارد گرد کا منظر زیادہ صاف اور واضح نظر آنے لگا۔ شیرنی کی بولی سن کر شیر یقیناً چوکنا ہو گیا تھا۔ خشک پتوں کے چرمر ہونے اور گھاس کے سرسرانے کی ہلکی ہلکی آوازیں میرے کانوں میں پہنچی تو اس شبے کی تصدیق ہو گئی کہ نر چپکے چپکے اپنی مادہ کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے اسے مزید پریشانی سے بچانے کے لیے تیسری بار شیرنی کی آواز نکالی، اور ابھی بمشکل آدھا منٹ ہی گزرا تھا کہ درخت پر چڑھتے ہوئے ڈونلڈ نے آہستہ سے سیٹی بجائی۔ میں نے گھوم کر اس کی طرف دیکھا۔ اس درخت سے تقریباً 15 فٹ دور جھاڑیوں کے قریب ایک قوی ہیکل اور ہیبت ناک چہرے والا شیر شاہانہ وقار سے کھڑا تھا۔ یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ شیر پہاڑی ٹیلے کے عقب سے نکل کر ایک لمبا چکر کاٹے گا اور میرے پیچھے آ جائے گا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی مقام سے نہر بالکل خشک پڑی ہے اور شیر نے وہیں سے اسے عبور کیا ہے۔ اچھا ہی ہوا کہ ڈونلڈ نے شیر کی آمد کا فوراً نوٹس لے کر مجھے آگاہ کر دیا تھا، ورنہ شیر میری بے خبری سے فائدہ اٹھا کر اگر اچانک حملہ کر دیتا تو میرے بچنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ شیر اپنی جگہ اسی انداز سے کھڑا میری جانب گھور رہا تھا۔ میں بھی پتھر کا بت بنا اپنی جگہ کھڑا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ شیر کو ہلاک کرنے کا یہ بے مثال موقع تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ جنگل شیروں سے بھرا پڑا ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آدم خور کے بجائے کسی اور بے گناہ شیر کو اپنی رائفل کا نشانہ بنا دوں۔ فائر کرنے سے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری تھا کہ ہمارا مقابلہ کس سے ہے، عام شیر سے یا آدم خور شیر سے۔ شیر نے ایک ثانیے کے لیے چاند کی طرف دیکھا اور عین اس وقت میں تنے کی آڑ سے نکل کر شیر کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ میرا خیال تھا اگر وہ آدم خور ہے تو ضرور میری طرف لپکے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہ کوئی شریف شیر تھا۔ ایک نرم سی تنبیہ آمیز ہراٹ کے ساتھ مڑا اور جھاڑیوں کے اندر غائب ہو گیا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا اور ڈونلڈ کو آواز دی کہ وہ درخت سے نیچے اتر آئے۔ ڈیڈی، کیا آپ کو قطعاً احساس نہ ہوا کہ عقب میں شیر ہے؟ شکر کیجئے کہ وہ آدم خور نہ تھا۔ بھائی، اس وقت تو تم نے کمال کیا۔ باخدا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ شیر اس طرح پیچھے سے آ جائے گا۔ بہرحال وہ ناراض ہو رہا تھا کہ ہم نے شیرنی کی بولی بول کر اسے دھوکہ کیوں دیا۔ ڈیڈی، اب بیلوں کو تو ڈھونڈیے، کہیں شیر ان پر حملہ نہ کر دے۔ بیل زیادہ دور نہ جائیں گے کیونکہ شیر آس پاس پھر رہا ہے اور انہوں نے اس کی بو پا لی ہوگی۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک طرف سے کسی جانور کے دوڑنے کی آواز آئی۔ جانور وزنی تھا کیونکہ اس کے قدموں کی دھمک سے زمین ہل رہی تھی۔ یہ یقیناً ہمارے بیلوں میں سے ایک بیل تھا۔ میرا خیال صحیح نکلا۔ وہ زور زور سے ڈکراتا، چھلانگیں لگاتا اور وحشیانہ انداز میں بھاگتا ہوا نہر کے پرلے کنارے پر نمودار ہوا۔ روشنی میں ہم نے دیکھا کہ اس کا جسم لہو لہان ہے۔ شیر نے ہمیں چھوڑ کر اس پر حملہ کر دیا تھا، مگر فوراً ہی یہ خیال غلط ثابت ہو گیا کیونکہ نہر کی
پرلی طرف کی جھاڑیاں چیرتا ہوا ایک خونخوار اور لمبے قد کا چیتا برآمد ہوا اور بیل کی طرف لپکا۔ ڈونلڈ نے فائر کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا کرتے ہو؟ بیل اب ہمارے کام کا نہیں رہا، اس لیے چپ چاپ چیتے اور بیل کی لڑائی دیکھو۔ وہ آسانی سے چیتے کا لقمہ بننے کو تیار نہ ہوگا۔ چیتے کی پھرتی اور برق رفتاری کا بیل کیا مقابلہ کرتا؟ آن واحد میں بپھرے ہوئے چیتے نے بیل کا ٹینٹوا جبڑے میں دبا کر نیچے گرا لیا اور اپنے پنجے اس کی پشت میں گاڑ دیے، مگر گاؤں کی فضا میں پلا ہوا طاقتور بیل ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ اس نے گردن کو اس زور سے جھٹکا دیا کہ چیتا لڑکتا ہوا دور جا گرا۔ اب تو چیتے کے غیظ و غضب اور طیش کی انتہا نہ رہی۔ اپنا بھیانک خون آلود منہ کھول کر گرجا اور بجلی کی مانند تڑپ کر دوبارہ بیل پر جھپٹا۔ بیل خون میں لت پت بری طرح تڑپ رہا تھا۔ چیتے نے پنجے اس کے پیٹ پر مارے اور گردن منہ میں دبا کر جھاڑیوں کی طرف گھسیٹنے کی کوشش کرنے لگا۔ ڈونلڈ میں صبر کی تاب نہ رہی۔ میرے منع کرنے کے باوجود اس نے فائر کر دیا۔ فائر ہوتی چیتا اچھلا اور گرجتا ہوا جھاڑیوں میں جا چھپا۔ اب وہ مسلسل چیخ رہا تھا۔ اس نے کئی بار جھاڑیوں سے نکل کر ادموے بیل کو گھسیٹنا چاہا، مگر ہر بار ڈونلڈ کی رائفل شعلہ اگلتی اور چیتا جھاڑیوں میں روپوش ہو جاتا۔ غالباً وہ اپنے شکار کو چھوڑ کر جانا نہ چاہتا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ کوئی گولی اسے نہیں لگی۔ ابھی یہ تماشا جاری تھا کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہی شیر جسے تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا تھا، ایک طرف سے نمودار ہوا اور چیتے کی پرواہ کیے بغیر بیل کی طرف بڑھا اور اس کے چاروں طرف گھومنے لگا۔ بیل پر جان کنی کا عالم طاری تھا۔ درندے کو اپنے قریب پا کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر چیتے کے نوکیلے پنجوں نے اس کی اوجڑی باہر نکال دی تھی اور گردن تقریباً کٹ چکی تھی، اس لیے وہ اٹھ نہ سکا۔ شیر نے 2-3 پنجے مارے اور بیل ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے ادھر ادھر دیکھا، جیسے چیتے سے کہہ رہا ہو کہ ہمت ہے تو آؤ اور مجھ سے اپنا شکار چھین لو، لیکن چیتا جھاڑیوں میں چھپا ہوا مسلسل ہراتا رہا اور اسے شیر کا سامنا کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ شیر اس مرتبہ بھی ہمارے نشانے کی زد میں تھا، مگر میں اسے مارنا نہ چاہتا تھا، کیونکہ میں تو ان شیروں کا دشمن ہوں جو انسانوں کے لیے مصیبت اور بربادی کا باعث بنتے اور انہی سے 2 ہاتھ کرنے میں لطف آتا ہے۔ ورنہ میں شیر کو جنگل کا بادشاہ سمجھ کر اس کا پورا احترام اور عزت کرتا ہوں، اور شوقین مزاج شکاریوں کے برعکس خواہ مخواہ ان کے خون سے ہاتھ رنگنا پسند نہیں کرتا۔ ہماری نظروں کے سامنے شیر نے بیل کی لاش میں سے کچھ حصے کھائے، 2-3 انگڑائیاں لیں اور ایک طرف کو چلا گیا۔ ہمارا خیال تھا شیر کے جانے کے بعد چیتا لاش پر آئے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ چونکہ وہ ہمیں دیکھ چکا تھا، اس لیے اپنی فطری احتیاط اور ہوشیاری کے باعث جھاڑیوں میں دبکا ناراضگی کا اظہار کرتا رہا۔ رات کا بقیہ حصہ درختوں پر بسیرا کرتے ہوئے کاٹا۔ صبح صادق کے آثار نمودار ہوتی ہم دوسرے بیل کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ وہ ہمیں 2 میل دور خشک نہر کے وسط میں بیٹھا ہوا مل گیا۔ بیل کو ساتھ لے کر واپس آئے۔ بڑی جدوجہد کے بعد گاڑی کو گڑھے سے باہر نکالا۔ اس کے بعد ہم بیروز اسٹیشن کی طرف روانہ ہوئے۔ دوسرے بیل کی لاش وہیں پڑی رہی اور اسے ہم نے چیتے، چرخ اور گیدڑوں کی ضیافت تباہ کے لیے رہنے دیا۔ 2 گھنٹے بعد ہم نارنگیوں کے اس وسیع باغ میں داخل ہوئے جو بیرور اور جھیل مدک کے بالکل درمیان نہر کے کنارے واقع تھا۔ یہ باغ بالکل اجاڑ اور سنسان پڑا تھا۔ اس کی 2 وجوہ ہو سکتی تھیں، ایک تو یہ کہ نارنگیوں کا موسم نہ تھا، دوسرے یہ کہ آدم خور کے ڈر سے باغ میں کام کرنے والے مالی، کلی اور دوسرے لوگ کام پر نہ آتے تھے۔ یہ باغ ایک انگریز ریٹائرڈ فوجی افسر کرنل جان سائمن کی ملکیت تھا اور وہ مجھے اچھی طرح جانتا تھا۔ باغ کے شمالی حصے میں بنے ہوئے کچھ کچے اور کچھ پکے چھوٹے سے بنگلے میں اس کی رہائش تھی۔ ان دنوں وہ عمر کی 70 منزلیں طے کر چکا تھا۔ جب ہم بیل گاڑی سے اتر کر بنگلے میں داخل ہوئے، وہ باہر آرام کرسی پر لیٹا کتاب پڑھ رہا تھا۔ ہم پر نظر پڑتے ہی خوشی سے اس کا جھریوں بھرا چہرہ تمتما اٹھا۔
ہمیں فوراً اپنے آرام دہ کمرے میں لے گیا اور ایک بوڑھے مقامی ملازم کو ناشتہ تیار کرنے کا حکم دیا۔ میں جانتا ہوں تم آدم خور کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہو، وہ مسکرا کر بولا۔ بھائی میرے کوا مزمحل نگاہ کمزور اور نشانہ خطا ہونے لگا ہے، ورنہ میں اس کا قصہ بہت پہلے پاک کر چکا ہوتا۔ اب دیکھ لو میرا باغ ویران پڑا ہے، کوئی شخص یہاں آنے کے لیے تیار نہیں، وہ میرے 2 آدمیوں کو پکڑ کر لے جا چکا ہے اور کل رات پھر ادھر سے گزرا تھا۔ کرنل سائمن آدم خور کے دورے کی تفصیلات سناتا رہا اور ہم ناشتہ کرتے رہے۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے آدم خور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کی بعض نشانیاں ذہن نشین کی تھی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، وہ ایک رات میرے نیپالی ملازم کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ کرنل سائمن کہنے لگا، یہ نیپالی چند روز قبل ہی ملازم ہوا تھا اور ہر چند کہ مجھے نوکر کی ضرورت نہ تھی، مگر اس کے پاس مزل لوڈنگ بندوق دیکھ کر میں نے اسے رکھ لیا۔ یہ 1.5 ماہ پہلے کا ذکر ہے۔ آدم خور کی ہلاکت خیز سرگرمیاں عروج پر تھیں۔ میرے تمام ملازم اس کی ہیبت سے لرزاں و ترساں تھے، کیونکہ کئی مرتبہ وہ باغ کے نزدیک بھی گھومتا پھرتا دیکھا گیا اور راتوں کو تو اکثر ادھر سے گزرتا تھا۔ اس دوران میں وہ میرے ایک کلی کو موقع پا کر ہڑپ کر گیا اور کئی دن بعد اس کی لاش کے ٹکڑے جھیل مدک کے کنارے ایک نالے کے قریب پڑے ہوئے پائے۔ بہرحال نیپالی چوکیدار نڈر ہونے کے ساتھ ساتھ حد درجہ احمق بھی ثابت ہوا۔ ایک روز رات کو بندوق چلنے کے دھماکے اور شیر کی گرج سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ یہ چاندنی رات تھی۔ میں نے باہر جھانکا، کیا دیکھتا ہوں کہ نیپالی گورکھا بندوق ہاتھ میں لیے اندھا دھند دوڑتا ہوا میرے مکان کی طرف آ رہا ہے اور ایک قد آور اور انتہائی طاقتور شیر اس کے تعاقب میں۔ شیر کا جبڑا زخمی تھا اور چہرہ لہو لہان۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ نیپالی نے اسے دیکھ کر اپنی بندوق چلائی۔ گولی شیر کے جبڑے پر لگی، لیکن وہ گرنے یا بھاگنے کے بجائے نیپالی کو پکڑنے کے لیے دوڑا۔ ممکن ہے وہ بچ جاتا، لیکن ٹھوکر کھا کر ایسا گرا کہ اٹھ نہ سکا، چنانچہ آدم خور نے اسے چوہے کی طرح منہ میں دبایا اور چھلانگیں لگاتا ہوا آنن فانن نظروں سے غائب ہو گیا۔ اس حادثے کے بعد میرے تمام ملازم رفو چکر ہو گئے اور انہوں نے ٹھہرنے سے انکار کر دیا۔ اب میں یہاں تنہا اپنی قسمت کو رو رہا ہوں۔ آپ آدم خور کی کوئی خاص نشانی بتا سکتے ہیں؟ سب سے بڑی نشانی تو یہی ہے کہ اس کا جبڑا ابھی تک زخمی ہے اور غالباً بایاں بڑا دانت بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ میں نے اسے ایک روز دوپہر کے وقت اسی باغ میں پھرتے دیکھا تھا۔ اسے معلوم ہے کہ میں یہاں رہتا ہوں اور شاید وہ میری ہی طاق میں ہے۔ جو ہی میں نے اپنی رائفل اٹھا کر فائر کرنے کا قصد کیا، وہ ہراتا ہوا بھاگ گیا۔ ہم چونکہ بے حد تھکے ماندے تھے، اس لیے کرنل سے اجازت لے کر ذرا کمر سیدھی کرنے لیٹ گئے۔ میں نے اندازہ کیا ہمارا میزبان آدم خور سے خوف زدہ ہے اور اگر یہ شخص اکیلا یہاں پڑا رہا تو تمام احتیاطوں کے باوجود آدم خور کسی دن اسے پکڑ کر لے جائے گا۔ اس نے بتایا تھا کہ شیر اس کی طاق میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بوڑھے کرنل کی زندگی خطرے میں تھی۔ اس کا مکان بھی اتنا مضبوط نہ تھا کہ آدم خور کو داخل ہونے سے روک سکتا۔ معمولی لکڑی کے بنے ہوئے کمزور دروازے شیر کے ایک ہی دھکے سے یقیناً ٹوٹ جاتے اور کچی دیواریں ڈھانا بھی اس کے لیے کچھ مشکل نہ تھا۔ آدم خور کی فطرت ہے کہ اگر وہ کسی شخص کو نگاہ میں رکھ لے تو اس وقت تک پیچھا نہیں چھوڑتا جب تک اس کو ہلاک نہ کر لے۔ اکیلے دکیلے آدمی کی خاص طور پر نگرانی کرتا ہے اور موقع پاتی وار کرنے سے کبھی نہیں چوکتا۔ کرنل نے ہمیں بتایا کہ آدم خور اکثر رات کے وقت اس باغ اور جھیل مدک کے درمیانی علاقے میں پھرتا ہے، شاید شام کی چائے پر جمع ہوئے۔ چنانچہ شام کی چائے پر جمع ہوئے تو میں نے اس سے کہا، آپ نے اپنی حفاظت کا کیا انتظام کیا ہے؟ یہ دیواریں اور یہ دروازے ظاہر ہے آدم خور کو روک نہیں سکتے۔ میں حیران ہوں کہ اس نے اب تک آپ کا صفایا کیوں نہیں کیا۔ ان الفاظ سے کرنل کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے زردی سی چھا گئی اور دم بخود ہو کر میری طرف تکنے لگا۔ پھر بولا، پناہ بخدا، یہ بات تو میرے ذہن میں نہ آئی تھی۔
آپ سچ کہتے ہیں، میری خانقاہ کا دروازہ یقیناً کمزور ہے اور شیر چاہے تو اسے توڑ سکتا ہے۔ میں کل ہی بیرور سے کسی بڑائی کو بلوا کر ان دروازوں کے آگے لکڑی کی مضبوط بلیاں لگواتا ہوں۔ ویسے میں نے اپنے بڑے لڑکے کو یہاں پہنچنے کا خط بھی لکھ دیا ہے۔ وہ آج کل بنگلور میں کام کر رہا ہے، بس پہنچنے ہی والا ہوگا۔ وہ خود بھی اچھا شکاری ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ اس سے خاصی مدد لے سکیں گے۔ یہ آپ نے اچھا کیا، تاہم آپ اپنی حفاظت کا انتظام ضرور کیجیے۔ ہم جنگل میں جانے کی تیاری کرنے لگے۔ کرنل نے ہمیں نئی ٹارچیں دیں، ایک بڑے تھرموس میں چائے اور بسکٹوں کا ڈبہ ہمارے حوالے کیا۔ باغ کے آخری کنارے تک رخصت کرنے آیا۔ اچھا دوستو، شب بخیر۔ خدا کرے آپ اس مہم میں کامیاب ہوں تاکہ خلق خدا چین کی نیند سو سکے۔ میرا خیال ہے کہ آدم خور جھیل مدک کے قریب واقع ایک گہری کھائی میں رہتا ہے۔ اس کے مارے ہوئے اکثر آدمیوں کی لاشوں کے بچے کھچے حصے وہیں سے ملے۔ یہ راستہ زیادہ دشوار گزار اور خطرناک ہے، اس لیے احتیاط لازمی ہے۔ مجھے امید ہے آپ جب واپس آئیں گے تو میں آپ کی زبان سے کوئی خوشخبری سن سکوں گا۔ اچھا، خدا حافظ۔ کرنل سائمن کے باغ سے نکل کر ہم جھیل مدک کی طرف چلے۔ جنگل میں تاریکی سرعت سے پھیل رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا ڈونلڈ پر آدم خور کی خاصی ہیبت بیٹھ چکی ہے۔ وہ بار بار چونک کر دائیں بائیں دیکھنے لگتا۔ خود میرے دل پر بھی خوف کا ہلکا سا اثر ہونے کے ساتھ ساتھ حسرت و الم کی نامعلوم کیفیت طاری ہوتی جا رہی تھی۔ برسوں جنگل کی فضا میں رہنے کے بعد مجھ میں اتنا شعور تو یقیناً پیدا ہو چکا تھا کہ پیش آنے والے خطروں اور حادثوں کی بو باس سونگھ لوں، لیکن ڈونلڈ کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا۔ بوڑھے کرنل نے آدم خور کا جو حلیہ بیان کیا تھا اس سے میرے ذہن میں ایک خاص نقشہ تیار ہو گیا تھا۔ مجھے یقین تھا جو ہی حریف سے آمنا سامنا ہوگا فوراً اسے پہچان لوں گا۔ ہم دونوں چپ چاپ آہٹ پیدا کیے بغیر جھیل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تنگ راستے کے دونوں جانب جنگل گھنا اور گنجان تھا۔ درخت نہایت اونچے اور ان کی ٹہنیاں اور شاخیں ایک دوسرے سے گتھی ہوئی تھیں۔ بندروں کی اچھل پھاند یا چڑچڑانے کی آوازوں کے سوا جنگل پر ایک ہیبت ناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہم آگے چل کر گھپ اندھیرے کے بے کراں سمندر میں ڈوب گئے۔ درختوں کی جھکی ہوئی شاخیں ہمیں روکنے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن ہم انہیں ہٹانے اور گزرنے کی راہ بناتے ہوئے جھیل کے قریب پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ اندھیرے میں ہم ایک نئے راستے پر نکل آئے ہیں اور اب بالکل نہر کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ نہر کسی زمانے میں جھیل مدک سے نکالی گئی تھی اور خاصی چوڑی اور گہری تھی۔ آگے چل کر نہر ایک ڈھلان کی طرف مڑی تو پانی گرنے کی مدھم سی آواز کانوں میں آنے لگی۔ ہم آدم خور کے خاص علاقے میں داخل ہو چکے تھے، اس لیے میں نے ڈونلڈ کو ہوشیار رہنے کی تاکید کرتے ہوئے ٹارچ روشن کر دی۔ کچھ فاصلے پر جھیل مدک کا بند نظر آیا جو تقریباً 25 فٹ اونچا تھا۔ بند تک پہنچنے کے لیے ہمیں انتہائی دشوار گزار اور گنجان ترین حصے سے گزرنا پڑا، جہاں ہر لمحے کسی ناگہانی حادثے کا خطرہ موجود تھا۔ ایک مقام پر جھاڑیوں سے گزرتے ہوئے کسی مہلک جانور کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے ڈونلڈ کو رکنے کی ہدایت کی اور دونوں ٹارچیں روشن کر دیں۔ کیا دیکھتا ہوں، ایک سیاہ ناگ 5 فٹ کے فاصلے پر کنڈلی مارے بیٹھا ہے۔ روشنی ہوتی پھنکارا اور سر اٹھا کر ہماری طرف دیکھنے لگا۔ اس کی ننھی ننھی سرخ آنکھیں کوئلوں کی طرح دہک رہی تھیں۔ ناگ کو دیکھتی ڈونلڈ کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکلی اور اس سے پہلے کہ میں اسے روکوں وہ ناگ پر فائر کر چکا تھا۔ ظاہر ہے اس نازک صورتحال میں صحیح نشانہ لینا محال تھا۔ سانپ آنن فانن گھاس میں سرسراتا ہوا نظروں سے غائب ہو گیا، لیکن فائر کے دھماکے سے جنگل کی سوئی ہوئی زندگی بیدار ہو گئی۔ درختوں پر بسیرا کرنے والے کوے، چیلے اور ہزارہا چمگادڑیں ہوا میں چکر کاٹنے لگیں اور ان کے پروں کی ناگوار پھڑ پھڑاہٹ سے دیر تک فضا گونجتی رہی۔ تمہیں اتنی بدحواسی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، میں نے ڈونلڈ کو سمجھایا۔ اس کے چہرے پر اب بھی دہشت کے آثار حویدہ تھے۔ دراصل سانپ اس کی نفسیاتی کمزوری تھی۔
وہ ریچھوں اور چیتوں کے سامنے بے خوفی سے کھڑا ہو جاتا، لیکن کسی معمولی اور بے ضرر سانپ کو دیکھتی اس کی روح فنا ہونے لگتی تھی۔ ڈیڈی اگر میں گولی نہ چلاتا تو وہ ہم میں سے ایک کو ضرور ڈس لیتا، ڈونلڈ نے جواب دیا اور پیشانی سے پسینے کے قطرے پونچھنے لگا۔ اتنے میں مشرق کی جانب سے ابھرتے ہوئے چاند کی روشنی آہستہ آہستہ جنگل کو منور کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن درخت اتنے گنجان اور ایک دوسرے سے یوں جڑے ہوئے تھے کہ چاند کی کرنیں بڑی مشکل سے گزر رہی تھیں۔ تاہم اب ارد گرد کا منظر ہمارے سامنے اتنا واضح ہو گیا تھا کہ ٹارچ روشن کرنے کی حاجت نہ رہی۔ 25 فٹ بلند بند پر چڑھنا ہمیں جتنا آسان نظر آتا تھا اتنا ہی دشوار بن گیا۔ دراصل ہم دونوں بری طرح تھک چکے تھے اور چاہتے تھے کسی جگہ رک کر دم لے لیں، اور سب سے زیادہ محفوظ مقام جھیل کا یہ بند تھا۔ بند پر پہنچ کر کھلی اور روشن فضا نصیب ہوئی اور ہم نے اطمینان کا سانس لیا۔ ٹھنڈی خوشگوار ہوا چل رہی تھی، جھیل مدک کا پانی چاندنی میں چمک رہا تھا، لیکن اس کی رفتار بہت سست تھی۔ پاڑ تقریباً 100 گز چوڑا تھا اور جس جگہ ہم بیٹھے تھے وہاں سے تقریباً 1 فرلانگ دور یہ جھیل اچانک دائیں ہاتھ مڑ کر نظروں سے اوجھل ہو جاتی تھی۔ کرنا سائمن نے بتایا تھا کہ آدم خور کا مسکن جھیل کے نزدیک ایک تاریک کھائی ہے، اور میں اسی کھائی کا ایک نظر معائنہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم جھیل عبور کر کے دوسرے کنارے پر جائیں۔ چنانچہ آدھا گھنٹہ سستانے اور گرم گرم چائے حلق سے اتارنے کے بعد جھیل میں اتر گئے۔ ہم نے گھٹنوں تک اونچے شکاری فل بوٹ پہن رکھے تھے۔ جھیل کے درمیان پہنچے تو اندازہ ہوا کہ یہاں پانی گہرا ہے۔ آگے بڑھے تو پانی کمر تک آ گیا۔ غرض یہ کہ جب دوسرے کنارے پر آئے تو ہمارے کپڑے اچھی طرح تر ہو چکے تھے۔ اب مسئلہ گیلے کپڑے اتار کر سکھانے کا تھا۔ چنانچہ سوکھی شاخیں جمع کر کے آگ جلائی اور دیر تک کپڑے سکھاتے رہے۔ اس اثناء میں ڈونلڈ تو وہیں پڑ کر سو گیا اور میں بیٹھا پائپ پیتا رہا۔ نامعلوم کس وقت مجھ پر بھی غنودگی طاری ہو گئی اور آنکھ اس وقت کھلی جب آدم خور کے گرجنے اور کسی آدمی کے چلانے کی ملی جلی آوازیں سنائی دیں۔ مجھے یوں احساس ہوا جیسے کسی نے آگ میں سرخ کی ہوئی سلاخ سینے میں جھونک دی ہے۔ کیونکہ آنکھ کھلتی ادھر ادھر دیکھا تو ڈونلڈ نظر نہ آیا۔ میں یہ سمجھا کہ آدم خور اسے اٹھا کر لے گیا۔ چند ثانیوں کے اس بھیانک خیال کے زیر اثر میری جسمانی اور ذہنی قوت معطل ہو گئی۔ اس ناگہاں صدمے سے میں یقیناً بے ہوش ہو جاتا کہ قریب ہی سے ڈونلڈ کی آواز آئی۔ وہ ایک درخت کے تنے سے لگا کھڑا تھا۔ ڈونلڈ ڈونلڈ، میں چیخا اور اس کی طرف لپکا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم زندہ ہو۔ میں تو سمجھا کہ آدم خور تمہیں لے گیا۔ ابھی ابھی میں نے کسی آدمی کے چیخنے اور شیر کے گرجنے کی آواز سنی تھی۔ اسی آواز نے تو مجھے جگایا تھا۔ یہ کہہ کر وہ میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ چند منٹ بعد پھر کسی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں۔ یقیناً کوئی بد نصیب آدمی شیر کے خونی جبڑوں کا شکار ہو گیا تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ رات کے اس سناٹے میں کون بے وقوف ہے جو آدم خور کا لقمہ بننے کے لیے ادھر آ نکلا۔ بہرحال یہ وقت سوچنے اور غور کرنے کے بجائے عمل کرنے کا تھا۔ ہم دونوں اپنی اپنی رائفلیں سنبھال کر اس طرف لپکے۔ آدم خور کی پھرتی اور عیاری کے مقابلے میں ہماری یہ بھاگ دوڑ وقت ضائع کرنے کے مترادف تھی، کیونکہ وہ اتنی دیر میں اپنے شکار کو لے کر کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے۔ جھیل کا یہ کنارہ بدبودار دلدلی کتوں اور جھاڑ جھنکاڑ سے پٹا پڑا ہے۔ جا بجا گہرے گھڑے اور چھوٹی بڑی کھائیاں راہ روکے ہوئے تھی، لیکن ہم نتائج سے بے پرواہ ٹارچوں کی روشنی میں اس طرف بڑھتے گئے جدھر سے آواز آئی تھی۔ یہاں آم کے درختوں کا ایک گھنا جھنڈ تھا اور اسی کے قریب ہم نے شیر کے پنجوں کے نشان اور خون کے قطرے دیکھے۔ جھنڈ کے اندر اتنی تاریکی تھی کہ اس میں داخل ہونے کا حوصلہ نہ ہوا۔ شیر اپنے شکار کو لے کر اسی جھنڈ میں گیا تھا اور ممکن ہے اب بھی کسی جھاڑی یا گھاس کے اندر بیٹھا اپنا پیٹ بھر رہا ہو۔ ہم دیر تک بے حس و حرکت کھڑے کوئی اور آواز سننے کی کوشش کرتے رہے، لیکن بے سود۔ ہر طرف ہو کا عالم طاری تھا، جیسے جنگل کا یہ حصہ برسوں سے ویران اور غیر آباد پڑا ہو
اور جنگلی جانور یہاں سے نکل کر کسی اور حصے میں جا بسے ہوں۔ میں نے گھڑی پر نگاہ ڈالی، رات کے 11 بجے تھے۔ سمجھ میں نہ آیا یہ شخص کون تھا جسے شیر پکڑ کر لے گیا۔ شاید وہ ان آوارہ اور بدمعاش آدمیوں میں سے کوئی ہو جو پولیس کے خوف سے جنگلوں میں چوری چھپے شراب بنایا کرتے ہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو اس شخص کے دوسرے ساتھی بھی یہی ہونے چاہیے۔ میں نے ڈونلڈ کو ساتھ رہنے کی ہدایت کی اور جھنڈ میں داخل ہو گیا۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد پتہ چلا کہ جھنڈ کے عین وسط میں خاصی کشادہ جگہ ہے۔ غالباً گزشتہ دنوں یہاں درختوں کی کٹائی کا کام شروع کیا گیا تھا، کیونکہ 3-4 درختوں کے کٹے ہوئے تنے ایک دوسرے کے اوپر پڑے تھے۔ میں نے ٹارچ کی مدد سے ان بدماشوں کی کمین گاہ کا سراغ لگانا چاہا، مگر ناکامی ہوئی۔ اس جگہ زمین پر لمبی لمبی گھاس کثرت سے اگی ہوئی تھی، اس لیے شیر کے پنجوں کے نشان اور خون کے دھبے نظر آنا مشکل تھا۔ لیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ اتنا تو یقین تھا کہ شیر اپنے شکار کو لے کر اسی جھنڈ میں داخل ہوا ہے، مگر گیا کدھر؟ یہی سوال بار بار ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کی جدوجہد اور تلاش کے بعد آخرکار ہم نے اس بد نصیب کو پا ہی لیا۔ اس جھنڈ سے کوئی 2 فرلانگ دور نکلنے کے بعد پھر خون کے دھبے اور شیر کے پنجوں کے نشانات دیکھے گئے۔ ہم تیزی سے آگے بڑھے اور اپنے آپ کو اسی پگڈنڈی پر پایا جو بیرور کی طرف جاتی تھی۔ لاش ایک 10 فٹ اونچی خاردار جھاڑی کے قریب پڑی تھی۔ ایک نظر دیکھتے ہی پتہ چل گیا کہ وہ کوئی انگریز نوجوان ہے۔ اس کی خاکی وردی تار تار ہو چکی تھی اور برہنہ جسم پر جا بجا شیر کے پنجوں اور دانتوں کے نشان نمایاں تھے۔ گردن اور سینے پر گہرے گہرے گھاؤ تھے جن پر تازہ خون کے لوتھڑے جمے ہوئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آدم خور کسی وجہ سے پیٹ نہیں بھر سکا اور لاش یہیں چھوڑ گیا ہے۔ ممکن ہے وہ نزدیک ہی کہیں چھپ گیا ہو۔ میں نے ڈونلڈ کو ایک درخت پر چڑھنے کا اشارہ کیا اور چند منٹ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد خود بھی ایک درخت پر چڑھ گیا۔ اب لاش عین ہمارے سامنے کوئی 20-30 گز کے فاصلے پر پڑی تھی۔ اس وقت ایک ایک لمحہ عذاب کی مانند گزر رہا تھا اور میرے اعصاب میں وہی غیر معمولی چستی اونت کر آئی تھی جو اس قسم کے مقابلوں میں میری مدد کرتی تھی۔ لاش دیکھتی ہی میں سمجھ گیا تھا کہ یہ بد نصیب انگریز نوجوان کون تھا۔ کرنل سائمن کا بیٹا، جو بنگلور سے اپنے باپ کی حفاظت کے لیے یہاں آیا تھا، اور جب کرنل کو پتہ چلے گا کہ ولیم سائمن آدم خور کے ہتھے چڑھ گیا تو نہ معلوم اس کا کیا حال ہوگا۔ اب سوال یہ تھا کہ آدھی رات کو اس سنسان اور خطرناک جنگل میں وہ آدم خور کا شکار کیوں کر بنا؟ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ولیم سائمن کسی حادثے کے باعث اپنے باپ کے باغ تک پہنچ نہیں سکا اور راستہ بھول کر اس طرف آ نکلا اور آدم خور کا شکار ہو گیا۔ اس کڑیل جوان کی حسرت ناک موت کا میرے دماغ پر ایسا اثر تھا کہ میں اپنے آنسو نہ روک سکا۔ ڈونلڈ کے چہرے پر بھی ایسے ہی تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔ آدم خور پیٹ بھرے بغیر ہی لاش کو چھوڑ کر جا چکا تھا، اس لیے یقیناً جھلایا ہوا ادھر ادھر ہی پھر رہا ہوگا، شاید اس انتظار میں ہو کہ ہم اس مقام سے ٹلیں اور وہ لاش پر آئے۔ لیکن ضرورت سے زیادہ ہوشیار ثابت ہوا اور اگرچہ میں نے کئی مرتبہ اس کے چلنے پھرنے کی آہٹ بھی سنی، تاہم وہ نظر نہ آیا۔ 1-2 بار وہ غصے سے غرایا بھی تھا۔ صبح کے 4 بجے جبکہ مشرق کی طرف سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ہمیں تھپکیاں دے کر سلانے کی کوشش کر رہے تھے، آدم خور نے جھاڑیوں میں سے سر نکال کر جائزہ لیا۔ اب میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ عام شیروں کی نسبت خاصا چوڑا ہے اور جبڑے کا ایک بڑا دانت ٹوٹا ہوا ہے۔ آدم خور نے گردن اٹھا کر اس درخت کی طرف نگاہ کی جس پر ہم پناہ لیے ہوئے تھے۔ رات بھر کا جاگا ہوا ڈونلڈ بے خبر سو رہا تھا۔ میں نے اسے پیر کی حرکت سے جگایا اور آنکھ کے اشارے سے آدم خور کی طرف متوجہ کیا۔ آپ یقین کیجئے میری اس معمولی سی حرکت کا بھی آدم خور کو فوراً پتہ چل گیا اور دوسری لمحے وہ دوبارہ جھاڑیوں میں غائب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ہم نے اس کی شکل نہیں دیکھی۔ سورج کی چمکیلی دھوپ چاروں طرف پھیل چکی تو ہم دونوں درخت سے نیچے اترے۔
کسی اور کی لاش ہوتی تو میں اسے یہیں پڑا رہنے دیتا، کیونکہ آدم خور کو گھیرنے کا یہی ایک ذریعہ تھا، لیکن ولیم سائمن کی لاش آدم خور کے حوالے کر دینا مجھے پسند نہ تھا۔ چنانچہ ہم نے اسے اپنے فالتو کپڑوں میں لپیٹا اور اٹھا کر لے چلے۔ اب ہم اس پگڈنڈی پر چل رہے تھے جو بیرور کی طرف جاتی تھی۔ دن کی روشنی میں یہ سرسبز و شاداب علاقہ بے حد خوبصورت نظر آ رہا تھا، لیکن افسوس یہاں کوئی آدمی نہ تھا۔ ہر طرف ویرانی اور سناٹا۔ راستے میں جنگلی خرگوش اور گیدڑوں کے سوا کوئی زیرو نہ ملا، اور ان چھوٹے جانوروں نے بھی ہمیں حیرت سے یوں دیکھا جیسے زبان حال سے کہہ رہے ہوں، تمہیں اس طرف آنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ بے وقوفو، جانتے نہیں ادھر آدم خور رہتا ہے؟ ابھی ہم لاش اٹھا کر آدھ میل ہی گئے ہوں گے کہ سامنے سے ایک گھوڑا گاڑی آتی دکھائی دی۔ ہم رک گئے۔ گاڑی پر 5-7 آدمی ہاتھوں میں کلہاڑیاں اور مزل لوڈنگ بندوقیں لیے بیٹھے تھے۔ پھر انہی میں مجھے کرنل سائمن کا سکڑا ہوا سرخ چہرہ نظر آیا جس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ ہم نے جلدی سے ولیم سائمن کی لاش گھاس میں رکھ دی اور آنے والوں کا استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ میرا بیٹا کہاں ہے وہ؟ بڈھا کرنل چلایا۔ گاڑی سے اترنے والوں نے اسے سنبھالا۔ کرنل پر دیوانگی طاری تھی۔ چند لمحوں کے لیے اس نے ہمیں بھی نہ پہچانا۔ کوچبان الگ تھلگ کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا، اور اس کی صورت دیکھتے ہی اس حادثے کی تمام تفصیلات خود بخود میرے ذہن میں ترتیب پانے لگیں۔ ولیم کی لاش دیکھ کر کرنل کو سکتہ ہو گیا، اور میں آگے بڑھ کر اسے سنبھال نہ لیتا تو وہ غش کھا کر زمین پر گر چکا ہوتا۔ ولیم کی لاش گھوڑا گاڑی پر رکھ کر ہم باغ میں پہنچے۔ اس دوران کرنل ہوش میں آ چکا تھا۔ میں نے اسے بستر پر چپ چاپ لیٹے رہنے کی ہدایت کی اور ساتھ آنے والے آدمیوں سے کہا، کوئی شخص یہاں سے میری اجازت کے بغیر نہ جائے۔ نہا دھو کر اور ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے کوچبان کو بلایا۔ یہ ایک ادھیڑ عمر، دبلا پتلا اور پوپلے منہ والا ہندو تھا۔ اس نے اپنا نام لالی بتایا۔ جناب، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ صاحب بہادر میرے منع کرنے کے باوجود جنگل کی طرف چلے گئے تھے۔ شام کو 7 بجے کی گاڑی سے وہ بیرور اسٹیشن پر اترے اور میری گاڑی پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے جب مجھے نارنگیوں کے باغ کی طرف چلنے کا حکم دیا تو میں نے کہا، سرکار، اس وقت جنگل میں نہ جاؤں گا کیونکہ وہاں آدم خور رہتا ہے اور اس نے بہت سے آدمیوں کو ہڑپ کر لیا۔ لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ وہ شراب کے نشے میں تھے۔ میرے انکار پر مجھے بیت سے پیٹنا شروع کر دیا۔ دوسرے کوچبانوں نے بھی صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے ان کو بھی مارا۔ میں مجبور ہو گیا۔ لالی کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ وہ میرے پیر چھوتے ہوئے بولا، جناب، آپ پولیس کو خبر نہ دیجیے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر مجھے جیل ہو گئی تو وہ بھوکوں مر جائیں گے۔ لالی کے بیان سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ چنانچہ میں اسے دلاسا دیتے ہوئے بولا، گھبراؤ نہیں، میں سمجھ گیا ہوں، اس میں قصور مرنے والے کا ہے، شراب ہی نے اس کی جان لی۔ اچھا، آگے بتاؤ کیا ہوا؟ باغ تک پہنچنے کے لیے مجھے ایک لمبا چکر کاٹ کر جانا پڑتا تھا اور وہ راستہ محفوظ بھی تھا، لیکن ولیم صاحب نے مجھ سے کہا وہ بند والے راستے سے جانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ راستہ نزدیک ہے۔ یہ سن کر میں نے ایک بار پھر انہیں بتایا کہ ادھر آدم خور رہتا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ حملہ کر دے۔ میری اس بات پر ولیم صاحب نے پستول نکال لیا اور غصے سے کہنے لگے، ہم اس شیر کو مار ڈالے گا، اور اگر تم چلنے سے انکار کرتا ہے تو ہم تمہیں بھی شوٹ کرے گا۔ گاڑی جب بند کے نزدیک پہنچی تو چاند نکل رہا تھا۔ آگے راستہ تنگ اور خطرناک تھا، اس لیے گھوڑے کی رفتار ہلکی کرنی پڑی۔ بند کے اوپر سے گزرتے ہوئے یکا یک ولیم صاحب نے مجھے گاڑی روکنے کا حکم دیا اور کہنے لگے کہ وہ چاندنی رات میں جھیل کی سیر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ گاڑی سے اتر کر چند قدم ہی چلے تھے کہ جھاڑیوں میں سے ایک شیر نکلا اور اس نے ولیم صاحب کو دبوچ لیا۔ میں نے ولیم صاحب کی چیخیں سنی، لیکن میں انہیں کیسے بچاتا؟ شیر کی آواز سن کر میرا گھوڑا بدک گیا اور سرپٹ بھاگنے لگا۔ میں واپس بیرور اسٹیشن چلا گیا اور دوسرے کوچبانوں کو حادثے کی تفصیل بتائی۔
ہم نے طے کیا صبح ہوتی ہی کرنل کو خبر دیں گے۔ میں نے لالی کو رخصت کر کے دوسرے آدمیوں کو باری باری بلوایا اور سب کے بیان لیے۔ اس سے ثابت ہوا لالی واقعی بے گناہ ہے۔ نوجوان ولیم سائمن شراب کے نشے میں دھت تھا اور اس نے کوچبانوں کو بیت سے مارا تھا، کیونکہ ایک شخص کی پیٹھ اور گردن پر اس وقت بھی بیت کی ضربوں کے نشانات تھے۔ بیٹے کی ناگہانی موت نے کرنل سائمن کا دل و دماغ ہلا ڈالا تھا۔ وہ الٹی سیدھی باتیں کرتا اور اپنی کرسی پر بیٹھا دیوار پر لٹکی ہوئی ولیم سائمن کی تصویر کو گھورتا رہتا۔ کئی مرتبہ میں نے اسے رائفل کا معائنہ کرتے اور اس میں کارتوس بھر کر ہوائی فائر کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ اس کے بوڑھے بازوؤں میں نہ جانے کہاں سے اتنی قوت آ جاتی کہ ہاتھ کانپے بغیر نشانہ لیتا اور گولی چلا دیتا، لیکن کھانا کھاتے ہوئے بار بار چھری کانٹا اس کے ہاتھ سے گر جاتا تھا۔ بہتر یہ ہے کہ بڑے میاں کو کسی ہسپتال میں داخل کرا دیا جائے، ڈونلڈ نے مجھ سے کہا۔ ان کی حالت روز بروز خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ کل جب آپ باہر گئے ہوئے تھے، کرنل نے ایک عجیب حرکت کی۔ وہ کیا؟ آپ کو شاید یاد ہو کہ کرنل کے بڑے کمرے میں مٹی سے بنے ہوئے ایک شیر کا چھوٹا سا مجسمہ رکھا تھا۔ کرنل پہلے اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر اس کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ اس وقت میں کمرے کی شمالی کھڑکی کے قریب کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کرنل کہکے لگانے لگا، پھر ایسے الفاظ میں گیت گانے لگا جو میری سمجھ سے باہر تھے۔ اس نے دیوار پر لٹکا ہوا بڑا سا خنجر اتارا، اس کی دھار پر ہاتھ پھیر کر اس کی تیزی کا اندازہ کرنے لگا۔ میں ڈرا کہ وہ کہیں اس پاگل پن میں اپنی گردن پر نہ پھیر لے، چنانچہ اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے میں نے آواز دی، مگر اس نے میری آواز نہ سنی، بلکہ آگے بڑھ کر خنجر مٹی کے بنے ہوئے شیر کے سینے پر مارا۔ شیر مینٹل پیس سے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، لیکن کرنل اس وقت تک خنجر چلاتا رہا جب تک یہ ٹکڑے مٹی کے ننھے ننھے ریزوں میں تبدیل نہ ہو گئے۔ اس کے منہ سے کف جاری تھا اور جسم کا تمام خون چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ پھر وہ تیورا کر صوفے پر گر گیا۔ خنجر اس وقت بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ یہ صورتحال واقعی نازک اور خطرناک ہے۔ بیچارے کا دماغ الٹ گیا ہے۔ صدمہ بھی تو ایسا ہی ناگہانی ہے۔ میرا خیال ہے کرنل آسانی سے اسپتال جانے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ وہ ہمیں بھی شبے کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اسے وہم ہے کہ ولیم سائمن کی ہلاکت میں ہمارا ہاتھ ہے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ کرنل سائمن اندر سے نکلا اور ہمیں وہاں پا کر چہرے پر خشونت کے آثار پیدا کرتے ہوئے بولا، اب کیا مجھے مارنے کی فکر میں ہو؟ تم ہی نے میرے بچے کو ہلاک کیا ہے، تم ہی قاتل ہو، خونی ہو۔ پھر یک بیک دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ میں اسے سہارا دے کر کمرے میں لے گیا اور بستر پر لٹا دیا۔ اب وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، مجھے معاف کر دینا مسٹر اینڈرسن، میرے حواس قابو میں نہیں۔ میں اب چند روز کا مہمان ہوں، اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ اب تک کیوں نہیں آیا؟ جاؤ ذرا دیکھو، کہیں وہ راستہ تو نہیں بھول گیا۔ وہ دیر تک ہذیانی کیفیت میں مبتلا رہا اور پھر آہستہ آہستہ اس کی طبیعت پرسکون ہوئی۔ مجھے اپنے قریب پا کر حیرت سے کہنے لگا، مسٹر اینڈرسن، کیا میں بے ہوش ہو گیا تھا؟ جی ہاں، میرا خیال ہے آپ کو چند روز ہسپتال میں رہنا چاہیے۔ طبیعت بحال ہو جائے تو واپس اپنے گھر آ جائیے گا۔ یہ سنتے ہی کرنل پر پھر پاگل پن کا دورہ پڑا۔ کبھی نہیں، تم مجھے اس گھر سے بھی نکال دینا چاہتے ہو۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے بستر پر لٹایا اور ڈونلڈ کو اشارہ کیا کہ اسے پانی پلائے۔ پانی پی کر اس کے ہوش ٹھکانے آئے اور آنکھوں میں پھیلی ہوئی سرخی آہستہ آہستہ غائب ہونے لگی۔ چند لمحے بعد وہ ایک معصوم بچے کی طرح گہری نیند سو رہا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ کرنل سائمن کو اسپتال میں داخل کرایا گیا تو اس کے مکان اور باغ کی رکھوالی کون کرے گا؟ لوگ تو بلا شبہ یہی سمجھتے کہ ہم نے اس کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے یہ حرکت کی ہے۔ دوسری طرف یہ خدشہ بھی تھا کہ اگر کرنل کو تنہا چھوڑ دیا گیا تو وہ آدم خور کے خونی جبڑوں کا شکار نہ ہو جائے۔ آخر ایک تدبیر میرے ذہن میں آئی۔ میں نے ضلع کھادر کے ڈپٹی کمشنر کو خط لکھنے کا ارادہ کیا اور اس میں ولیم سائمن کی ہلاکت اور کرنل کی بیماری کے تمام واقعات تفصیلاً بیان کیے
مجھے یقین تھا کہ ڈپٹی کمشنر سرکاری طور پر اس مسئلے کو آسانی سے حل کر سکے گا۔ خط لکھ کر ڈونلڈ کے سپرد کیا کہ وہ ابھی جا کر بیرور اسٹیشن سے پوسٹ کر دے اور واپسی میں ایک بیل گاڑی والے کو ساتھ لیتا آئے۔ دن کا بقیہ حصہ کرنل کی نگرانی اور اس کا دل بہلانے میں کٹا۔ اس کی حالت عجیب تھی۔ صحیح الدماغ آدمی کی طرح باتیں کرتے کرتے اچانک دورہ پڑ جاتا اور ہذیان بکنے لگتا۔ دورے کی حالت میں وہ ہمیشہ مجھے نظر انداز کر کے اپنے مرنے والے بیٹے کو آوازیں دیتا، کبھی اسے سو جانے کی تلقین کرتا، کبھی کھانا کھانے کی، پھر زار زار رونے لگتا۔ رونا اس حالت کے دور ہونے کی علامت تھی۔ رو دھو کر وہ اپنی اصلی کیفیت میں واپس آ جاتا۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے ڈونلڈ واپس آ گیا اور اپنے ساتھ بیل گاڑی کے بجائے ایک لمبے تڑنگے ادھیڑ عمر آدمی کو پکڑ لایا تھا، جس کے بارے میں اس نے مجھے بتایا کہ وہ مسلمان ہے اور اس کا نام ہے ابراہیم۔ اس نے مجھے مسکرا کر سلام کیا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس شخص کا اوپر سے نیچے جائزہ لیا۔ چال ڈھال سے وہ فوجی سپاہی نظر آتا تھا اور میرا یہ اندازہ درست ہی نکلا۔ تم اس علاقے کے رہنے والے معلوم نہیں ہوتے۔ میں پنجاب کا رہنے والا ہوں جناب، پہلی بڑی جنگ میں بھرتی ہوا تھا۔ جنگ ختم ہوئی تو مجھے فوج سے چھٹی دے دی گئی۔ روزگار کی تلاش میں گھر سے نکلے ہوئے 10 سال ہو گئے۔ بنگال، یوپی، دہلی اور بمبئی میں گھومتا پھرتا رہا۔ میں نے مشہور شکاری جم کاربیٹ کے بھی ساتھ جنگلوں میں سفر کیا ہے جناب، وہ مجھ پر بڑا اعتماد کرتے تھے۔ یہ دیکھیے، ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا سرٹیفکیٹ بھی میرے پاس موجود ہے۔ میں نے ایک بار ان کی جان بچائی تھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔